अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड। मैं हूं आदिल अब्बासी। आज दो तीन डेवलपमेंट्स हैं जिस पर बात करनी है। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आज एक अहम डेवलपमेंट थी वो ये थी कि चंद सहाफ़ियों की तरफ से एक पिटीशन दायर की गई। दरख्वास्त में जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इश्तिहारी और मफरूर मुल्ज़मान को मीडिया पर दिखाने पर पाबंदी के खिलाफ ह्यूमन राइट्स कमीशन और सीनियर सहाफ़ियों की दरख्वास्त पर यह समाअत थी। इसमें आज क्या हुआ उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। कोरोना के केसेस फैल रहे हैं, हुकूमत ऑपोजिशन दोनों ने ली हुई अपनी अपनी पोजीशन। हुकूमत एनसीओसी मैसेजेस कि भाई अब इज्तिमात पर पाबंदी, लेकिन ऑपोजिशन बज़िद है कि नहीं जी हमने करने हैं। डायलॉग का आगे होना है। सियासी जो गर्मा गर्मी है वो किस तरफ जाएगी आने वाले दिनों में। हुकूमत ने फैसला किया है कि जी अब रोकना है सबको, और ऑपोजिशन का इसरार है कि ये सब कुछ चलता रहेगा जैसे चल रहा है। हुकूमत अब हमें ये ना कहे, जब हम कहते थे लॉकडाउन करें तब नहीं किया जाता था, अब ये क्यों करवाया जा रहा है, और कुछ और अहम मामला जिस पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या हुआ, चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला उन्होंने कहा कि आप रिलीफ किसके लिए मांग रहे हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस हालिया चंद सालों में अदलिया ने बहुत सफर किया है। जस्टिस अतर मिनुल्ला ने कहा पैमरा ने जो ऑर्डर पास किया उसके खिलाफ मुतासिरा शख्स अपील फाइल कर सकता है। अगर किसी ने कोई अपील दायर ही नहीं की तो इसका मतलब है कि कोई इस ऑर्डर से मुतासिर नहीं हुआ। इसमें जाहिर है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की जाती है, लेकिन ये स्पेसिफिक पर्सन स्पेसिफिक जो है वो दिखाई दिया, जिस पर अदालत की तरफ से कहा गया कि जो कानून एक आदमी के लिए होगा उसका इतलाक सब पर होगा। यहां दो लोग हैं जो मफरूर हैं और इस ऑर्डर से मुतासिर हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला ने मजीद कहा कि मफरूर शख्स की तो शहरियत भी मुअत्तल, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक हो जाते हैं। कोई मफरूर अदालत नहीं आया। यह पिटीशन इतनी सादा नहीं है। मफरूर मुल्ज़मान को रोजाना डिस्कस किया जाता है, सिर्फ उन्हें एयर टाइम देने से रोका गया है। यह बताएं कि कोई शख्स मफरूर क्यों होता है, अदालत मफरूर क्यों डिक्लेयर करती है। चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया, यह पूछा। पूरे जुडिशल सिस्टम का इम्तिहान आप चाहते हैं कि तमाम मफरूर मुल्ज़मान को रिलीफ दिया जाए। किसी मफरूर मुल्ज़िम को रिलीफ देना मफाद आमा में नहीं। इजहार राय की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, मगर यहां पर सवाल कुछ मुख्तलिफ है। आपकी दरख्वास्त से रिलीफ तमाम मफरूर मुल्ज़िमान को मिलेगा जो अदालत नहीं चाहती। अगर किसी को जुडिशल सिस्टम पर एतमाद नहीं और वो भाग जाता है तो उसे अदालत सरेंडर करने तक रिलीफ नहीं देती। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला ने यह कहा। उन्होंने कहा कि अगर कोई मफरूर हो तो वो अदालत का गैर कानूनी ऑर्डर भी चैलेंज नहीं कर सकता। समाअत 16 दिसंबर तक जो है वो मुलतवी हो गई है। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं उस्मान डार साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब आपका बहुत शुक्रिया। द वन एंड ओनली। माइदा हमीद साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं। नफीसा शाह साहिबा सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमारे साथ वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। भट्टी साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। आज ये जो पिटीशन गई है, आपकी क्या राय है इस बारे में? अभी जो कुछ अदालत की तरफ से कहा गया है वो तो आपने सुन ही लिया, लेकिन ये हमने देखा कुछ सहाफ़ियों ने ट्वीट्स भी की। उन्होंने कहा कि हम ऐसी पिटीशन नहीं सोच रहे थे, हम तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, हम तो मकसद ये नहीं था। जिस तरीके से ये चीज़ सामने गई है, अब आहिस्ता आहिस्ता खुद सबको थोड़ा डिस्टेंस कर रहे हैं इससे, पिटीशन से भी अपने आप को। आपने कैसे इस सारी सिचुएशन को देखा? देखिए, सारे काबिल एहतराम है। आपकी एक राय है, मुझे उसका एहतराम है। सारे जो जिनका वो नाम था, मेरी बिरादरी के लोग हैं, काबिल एहतराम लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, मैं किसी का उसका नहीं करना चाहता। बात यह है कि कोई भी निज़ाम, जमहूरियत, स्पेशली जमहूरियत की बात कर लें, जमहूरियत किस पे खड़ी होती है? असूल, आइन और मंतक और इखलाकियात पे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो फैसला दे मेरी अदालत है, मुझे मंजूर है, लेकिन इखलाकी तकाजा आप क्या कहते हैं कि इश्तिहारी जब होता है तो इश्तिहारी को कहते हैं जो पनाह देता है। इश्तिहारी जिसके पास जाता है अगर साबित हो जाए वो भी, उसको भी पुलिस पकड़ लेती है। हमें तो यही छितर पड़ते हैं। कोई भी, मेरे पिंड में कई मरतबा इश्तिहारी किसी घर पनाह लिया, उन्होंने पूरे घर को उठा लिया। आप क्या समझते हैं? आज़ादी इजहार राय मादर पिदर आज़ाद होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। आप क्या समझते हैं कि एक बंदा एक बंदा नाअहल हो जाता है, हो गया, ठीक, कोई बात नहीं, उसके बाद कन्विक्ट हो जाते हैं, ठीक, कोई बात नहीं। तीसरी बात यह है कि जब एक आदमी जब कोई इश्तिहारी हो जाए, अदालत बुला रही हो, उसके बाद आप कहें कि वो बैठ के तकरीरें करें और पूरी कौम तकरीरें सुने, ये तो मजाक है यार। प्लीज ये मजाक ना करें।
یہ ملک کو ملک رہنے دیں. میں تو اس پہ بھی اعتراض کرتا ہوں کہ پروڈکشن آرڈر پہ جب اسمبلی اجلاس میں ممبر صاحبان جاتے ہیں اس کے بعد پوری پریس کانفرنس کرنا, پارٹی اجلاسوں کی صدارت کرنا, اخلاقیات کے بھاشن دینا, اس کے بعد انہی اداروں کو رگیدنا اور انہی اداروں پہ تنقید کرنا جو ادارے جن کے آپ ملزم ہوتے ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں نیب کی کسٹڈی سے نکل کے لوگ سیدھے اسپیکر کرسی پہ چلے جاتے ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں ایلیٹ کلاس کے لیے گھر ان کے سب جیلیں بن جاتی ہیں. یہاں کیا ہوتا ہے, یہاں ان کے دفتر ڈکلیئر ہو جاتے ہیں کہ یہ سب جیل ہے. ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ میں کہتا ہوں یا یہ سب کے لیے ہونا چاہیے. کبھی کوئی پٹیشن آئی ہے کہ غریب آدمی, ڈاکٹر شاہد مسعود تھا ہمارا جرنلسٹ اندر تھا, میں نے تو کہا تھا کہ اس کو بھی حق دو کہ شام کو آ کے پروگرام کرے, رات کو پھر جیل چلا جائے. کیوں دو کیوں چل رہے ہیں؟ یہ کوئی کس طرح کھڑے ہو سکتے ہیں آپ؟ اس طرح نہیں ہونا چاہیے, بالکل خدا کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اس کو رکھیں. جب آپ کی کسی بھی چیز سے اخلاقیات کا پہلو لیس ہو جاتا ہے وہ چیز نہیں رہتی. آپ اور پھر اس کے بعد یہ چھوڑ دیں کہ کہہ کیا رہا ہے, کر کیا رہا ہے, ہو رہا ہے, یہ چھوڑ دیں. ٹھیک, یہ کیوں کرنا چاہیے؟ ویسے ظاہر عدالت نے تو بتا دیا کہ مفرور ملزمان کو کیوں ریلیف نہیں دیا جا سکتا. انہوں نے کہا جس کا عدالت پہ سسٹم پر ہی بھروسہ نہیں ہے. لیکن جو بیسیکلی پیمرا نے پابندی لگائی ہے, جو صحافی ہیں وہ جو عدالت لے کر گئے کہ ان کی تقاریر ایئر ہونی چاہیے, وہ یہی سوچ کے گئے کہ پیمرا نے جو ہے وہ کوئی زیادتی کر دی ہے جس کی وجہ سے انہیں ریلیف ملنا چاہیے. تو آپ کی گورنمنٹ نے کیا سوچ کے یہ سب فیصلہ کیا ہے کہ بھائی قائم رہنا چاہیے؟ دیکھیں جو بھی فیصلہ کیا گیا ہے آئین اور قانون کی روشنی میں کیا گیا ہوگا. میں تو سمجھ لوں سلمان اکرم راجہ صاحب ماشاءاللہ زبردست لائر ہیں. عطر منیلا صاحب نے تو قانون کی لا کی جو انٹرپریٹیشن کی ہے بطور وکیل انہیں پہلے ہی پتہ ہونا چاہیے تھا. عطر منیلا صاحب نے صاف الفاظ میں عادل کیا کہا ہے کہ وہ شخص جس کا پاکستان کے جوڈیشل سسٹم پہ اعتماد ہی نہیں ہے, ملک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں, ایسی صورت میں جب تک وہ سرنڈر نہیں کریں گے ان کو ریلیف مل ہی نہیں سکتا. تو یہ تو انہوں نے ون لائنر بالکل جسے کہتے ہیں کلیئر کر دیا. کو ریلیف نہیں دے سکتی انہوں نے. دوسرا پھر انہوں نے کہا جو مزید میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پھر اس کلب ہے کہ ہم اشتہاری جنرل مشرف کو بھی الاؤ کریں, وہ بھی وہاں سے بیٹھ کے تقریریں کریں جتنے مفرور ملک سے جا چکے ہیں. تو یہ سب ایک انہوں نے ایکسپلین کیا ہے جس اسپرے کے لیے آپ لوگ آئے ہیں, یہ کسی ایک کے لیے نہیں. پھر آپ بات کر رہے ہیں, پھر آپ ساری جتنے بھی اشتہاری ہیں ان سب کو ہم اجازت دے دے وہ آ جائیں. میاں نواز شریف صاحب کے جو معاملات ہیں, ایک تو چلے وہ اشتہاری ہیں, جوڈیشل سسٹم پہ ان کا اعتماد نہیں ہے, کسی بھی ادارے پہ اعتماد نہیں ہے. رینجرز کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, آئی ایس آئی کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, آپ کی نیب کو وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, ایف آئی اے کہہ رہے ہیں جی وہ بھی ٹھیک کام نہیں کر رہی ہے, ہماری عظیم پاک فوج کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں, ججیز قابل احترام ہمارے ان کے بارے میں وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو کسی پورے سسٹم پہ ان کا اعتبار نہیں ہے. تو جو تقریر بھی وہ کرتے ہیں وہ عام آدمی کی کہاں بات کرتے ہیں عادل, وہ تو بات کرتے ہیں آپ کی یہ بیانیہ ہے ان کا کہ فوج ایک پیج پہ نہیں ہے, آپ کا جوڈیشل سسٹم, آپ کی عدلیہ ایک پیج پہ نہیں ہے. اور میں ایک بات آزادی رائے پہ کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں آج آپ کا پاکستان میں انٹرنیٹ چل رہا ہے, ٹویٹر سے بڑی کوئی آج آزادی رائے ہے اس ملک میں؟ بتائیں. ٹویٹر چل رہا ہے, سب کا چل رہا ہے, آپ کا بھی چل رہا ہوگا, بھٹی صاحب کا بھی چل رہا ہے, فیس بک چل رہا ہے, انسٹاگرام چل رہا ہے, نیوز پیپر چل رہے ہیں, ٹی وی چینلز چل رہے ہیں. اگر کچھ انڈیویجولز کی وجہ سے جو ان کا ایک اپنے معاملات ہوں گے لے کر جو بھی پیمرا کے قوانین ہے, یہ کہنا کہ آزادی رائے کو یہاں کو بند کیا جا رہا ہے یا آواز دبائی جا رہی ہے, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک غلط بات ہے. جب سب کچھ ماشاءاللہ چل رہا ہے, ہر ایک کو آزادی رائے ہے, پی ڈی ایم کے جلسے دیکھیں نا, مکمل تقریریں چل رہی ہیں. ویسے یہ اس پہ یہ تھوڑا سا ڈیبیٹیبل ہے, لیکن ظاہر ہے اس وقت ہم تھوڑا سا ڈسکشن کو اوپن اس لیے کر رہا ہوں کہ سب کی رائے آ جائے, پھر اس پر ہم بات کر سکتے ہیں کہ میڈیا ہر دور میں زیر اعتاب رہا ہے ہمارا. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ میڈیا کو کنٹرول کر لے. تو ون ون سچویشن جو ہے وہ زیادہ تر گورنمنٹس کے لیے ہوتی ہے. میڈیا کو فیس کرنا پڑتے ہیں چیلنجز, بٹ یہ دیکھا جا سکتا ہے ہاں کہ کس کیس کے اندر آپ جا کے بات کر سکتے ہیں, کس میں نہیں. جو ہمیں آج عدالت میں بھی دکھائی دیا کہ عدالت نے بتایا کہ ایک مفرور کو ہم ریلیف کیسے دیں, ہمیں سارے پاکستان کے مفروروں کو ریلیف دینا پڑے گا, آپ لینے کے آئے ہیں یہ اندازہ ہے. نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا, مائزہ حمید صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم. جی مائزہ, آپ کو آواز آ رہی میری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے.
جی مائدہ، آج جو عدالت سے کہا گیا ہے، جو ریلیف لینے کے لیے ہمارے کچھ صحافی جو ہے وہ پٹیشن لے کر گئے تھے، اس پر انہوں نے کہا ہے کہ عدالت نے کہا ہے کہ جی مفرور ہیں، جب تک وہ عدالت پر اعتماد ہی نہیں کرتے میاں صاحب، تو کیسے ان کو جو ہے وہ یا جو بھی مفرور ہیں ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ مائدہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میرے خیال سے شاید ان کو آڈیو کا کوئی جو ہے وہ ایشو آ رہا ہے۔ نفیسہ صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی نفیسہ صاحبہ، ویسے یہ آج غیر عدالت کی طرف سے تو کہا گیا کہ جی کسی مفرور کو کیسے ریلیف دیں، پھر سب کو دینا پڑے گا، لیکن آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ویسے اس بارے میں؟ کیا ہونا چاہیے کہ میں نے اس پہ ڈیٹیل میں نہیں دیکھا، کیونکہ یہ اس کے سیاسی پہلو بھی ہیں، لیکن آئینی پہلو تو یہ ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کے اہم ترین آرٹیکلز ہیں، تو اس حوالے سے تو میں ایتھکلی تو سپورٹ کروں گی کہ فریڈم آف، لیکن اب اس کا قانونی پہلو جو ہے وہ وکیل زیادہ بتا سکتے ہیں کہ آیا ایک پرسن اگر تو ایک جنرل ایشو ہے تو یہ پرنسپل بالکل سپورٹ ہونا چاہیے، اگر کوئی پرسن اسپیسیفک ہے تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ پٹیشنرز جہاں ہیں پہلے تو ہم ان کا پرسپیکٹو لیں، یہ کون پٹیشنرز ہیں، ریشنل کیا تھا، اور کس کے بینیفٹ کے لیے یہ کہا جا رہا ہے، تو آئی تھنک آل دیز ایسپیکٹس، لیکن جو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف اسپیچ ہے، ان دونوں پرنسپلز کو میں اور ہماری جماعت بالکل سپورٹ کریں گے کہ یہ پاکستان کے آئین اور قانون کے پہلو ہیں، اور جہاں تک ایک لیکن اگر عدالت کی طرف سے یہ، کیونکہ اس میں جو پٹیشنرز ہیں ان کی بھی اب مختلف آراء آ رہی ہیں نا، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی یہ پریئر نہیں ہے جو ہم جو سمجھ رہے تھے، یا جس طرح انہوں نے کہا پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن کوئی بیس بنایا گیا ہے، لیکن جس وقت یہ پٹیشن گئی ہے اور عدالت نے جو اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، اب انہوں نے کہا کہ مفرور کو ریلیف کیسے دیں، تو پھر مفرور کے ریلیف کے لیے تو آپ کی پارٹی بھی جو ہے وہ حمایت نہیں کرتی ہوگی نا کہ ان کو فریڈم آف ایکسپریشن ملے، جو جوڈیشری پہ اپنا ٹرسٹ ہی شو نہیں کر رہے۔ دیکھیں اب اس کو پاکستان کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے، میں نے جیسے کہا کہ اس میں سپریم کورٹ بار کا ویو لینا چاہیے، اس میں پاکستان بار کاؤنسل کا ویو لینا چاہیے، لیکن بلا کسی جواز کے کسی کو بھی آزادی اظہار سے محروم نہیں کیا جا سکتا، اور جہاں فریڈم آف ایکسپریشن کو پروٹیکٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو روایت ہے اور اس حکومت کی روایت ہے، تو انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی کہ فریڈم آف ایکسپریشن کو کس طریقے سے روکا جائے ہر اینگل سے، یہ تو ایک اسپیسیفک واقعہ ہے، لیکن عموماً جو ہے یہ ان کا رہا ہے کہ یہ روکتے ہیں۔ میں خود پارلیمنٹ کا حصہ ہوں، مجھے اسپیکر نہیں بولنے دیتا، کتنی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا میں لڑتی ہوں اپنے رائٹ کے بولنے کے، یہ حکومت جو ہے یہ ان ڈیموکریٹک ان کے رویے ہیں اور یہ روکتے ہیں، اور یہ ہر قسم کی قدغنیں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں آزادی اظہار پر، جس میں آپ سب لوگ بھی اس کا وکٹم ہیں۔ اوکے، وہ ڈاکٹر صاحب وہ کہتے ہیں مجھے اسپیکر نہیں بات کرنے دیتے، باقی تو پوری قوم دیکھ رہی ہے، 3 گھنٹے ان کے لائیو جلسے چلتے ہیں پی ڈی ایم کے، انہیں پوچھیں ان کا ٹویٹر بند ہے، جو میں بات کر رہا ہوں نا اس پہ یہ آزادی رائے آپ نے تو بڑی کوشش کی، تھینکس ٹو انٹرنیشنل کہ انہوں نے بحال کیا، کتنے ٹویٹرز بند ہوئے، چلے اور پھر تو اوپر سے الٹے سیدھے سوشل میڈیا کے رولز لے کے آئے۔ دیکھیں آپ کو پورا فریڈم اور فری ہینڈ دیا ہوا ہے، آپ جلسے کر رہے ہیں، آپ کی سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کی تقریریں سنائی جا رہی ہیں، لیڈرشپ کی تو سنائی جا ہی رہی ہیں، آپ دیکھیں پی ایم ایل این کے کس لیڈر کی میڈیا سپیچ لائیو نہیں کر رہے ہیں، نہیں تو وہ بین کیوں ہوں گی جب تک اگر وہ کانسٹیٹیوشن کے اگینسٹ کوئی بات نہیں کرتے؟ تو میں یہی تو انہیں کہہ رہا ہوں، میں یہی تو انہیں کہہ رہا ہوں، کوئی ایسا قدغن نہیں لگی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے تھے میاں صاحب کو اس لیے لگی ہے کیونکہ انہوں نے آئین اور قانون کے خلاف بات کی تھی، پیمرا انہوں نے بین کر دیا، اور آج عدالت نے بتا دیا کہ مفرور شخص کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ عادل آپ پبلک پول کرا لیں، پبلک سے رائے لے لیں، جو میاں صاحب کی تقریریں، جو ریاست مخالف بیانی ہے، جو اور رد کیا گیا جی بی الیکشن میں بھی، اس کو بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، وہاں بھی کہتے ہیں۔ مائدہ یہ بتائیے گا آپ لوگ خود عدالت کیوں نہیں جا رہے؟ دیکھیں اکتوبر میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ سپیچز جو ہیں یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل معاملہ ہے، اس کو آپ جو ہے وہ کورٹوں میں نہ گھسیٹیں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ اگر یہ سپیچز جو ہیں میاں محمد نواز شریف کی پی ڈی ایم کے جلسوں میں شروع ہے اور ان کو کوئی نہیں روک رہا، تو اس میں کیا قدغن ہے اور کیا ایشو ہے؟ یہ پولیٹیکل ایشو ہے اور اس کو پولیٹیکل ہی رہنے دینا چاہیے، میرا پرسنل پوائنٹ۔ آپ کے خیال میں صحافیوں کو نہیں جانا چاہیے تھا جو درخواست لے کے؟
دیکھیں بالکل جانا چاہیے تھا. نفیسہ اور میں خود جو اسٹینڈنگ کمیٹی آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ میں ہیں, اور نفیسہ اس بات کی گواہ ہے کہ آئے دن جو ہے جرنلسٹ جو ہیں ان کے ایشوز جو ہیں ریز ہوتے ہیں, جہاں پہ اس حکومت میں 2 سالوں میں جتنے ریزرویشنز جرنلسٹ کی طرف سے شو کیے گئے ہیں کہ ان کو روکا جا رہا ہے, ان کو پکڑا جا رہا ہے, میرا سوال آپ سے بہت مختصر سا ہے, اگر اتنی کمپلینٹس ہمیں پہلے کبھی نہیں. مائزہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ایک طرف کہہ رہی ہیں کہ واقعی یہ پولیٹیکل ایشو ہے نا, تو پولیٹیکل ایشو ہے تو پھر اس کو لیگل بیٹل نہیں بننا چاہیے, ڈیبیٹ نہیں بننا چاہیے نا. کورٹس کا پہلے بھی ریفرنس دے رہی ہیں, ابھی جو ہم نے آج دیکھے جو چیف جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس ہیں وہ تو بڑے, انہوں نے کہا کہ ایک مفرور کو کیسے ہم ریلیف دے سکتے ہیں جس کا عدالت پہ اعتماد نہیں, وہ ریلیف عدالت سے کیسے لے گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ پھر یہ پٹیشن نہیں جانی چاہیے تھی آپ کے خیال میں, سیاسی مسئلہ ہے؟ نہیں, آپ نے میں نے آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو ججمنٹ ہے اس میں پوائنٹ آف ویو ان کا جو ہے وہ بتایا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ انہیں نہیں جاننا چاہیے, میں نے یہ کہا ہے کہ جرنلسٹ کے جو ایشوز ہیں ان کے لیے وہ اگر گئے ہیں تو ان کو ضرور جانا چاہیے. آزادی رائے اور آزادی اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ اپنا ایکسپریس کرنے کے لیے جو ہے سب کا رائٹ بنتا ہے, اور کسی بھی حکومت نے یہ روکا نہیں. عدالت نے اس میں کہا ہے کہ یہ مفاد عامہ کا ایشو نہیں ہے, اور فریڈم آف ایکسپریشن کو چیلنج کہیں نہیں کیا گیا, صرف فیوجیٹو ہونے پہ, ان کے مفرور ہونے پر. وہ نہیں عادل عباسی صاحب, یہاں دو ایشوز ہیں. ایک ہے جس پہ ہم نفیسہ شاہ صاحبہ, مائزہ صاحبہ, ڈار صاحب, میں, آپ سارے متفق ہیں, آزادی اظہار رائے وہ تو ہر بندے کا حق ہے, اسے ہونا چاہیے. ایک ہے دوسرا, میاں محمد نواز شریف, پرویز مشرف, اسحاق ڈار, الطاف حسین اور حسن حسین اور وہ تمام لوگ جو عدالتی اشتہاری ہیں, میں اس کے اگینسٹ ہوں. اخلاقی طور پر ان کو بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے, ان کو آن ایئر نہیں آنا چاہیے. یا اگر میں آپ کو پوائنٹ میں بھول جاؤں گا, میں ہمارے ایک جرنلسٹ ہی ہیں, انہوں نے اپنے پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ کوئی اٹھ کے جائے اور چیلنج کرے جو بین میاں صاحب پہ لگا ہوا ہے نا پیمرا پہ, تو عدالت اس کو اڑا کے پھینک دے گی. لیکن آج تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عدالت نے جو ہے وہ بتایا ہے کہ مفرور کو ریلیف نہیں دیا جا سکتا. نہیں, اگر عدالت دیتی ہے مجھے قبول ہے, پھر اس کا مطلب ہے ہر مفرور کو ہے, پھر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر نہیں دیتی تو یہ نہیں ہونا چاہیے پلیز اللہ کے نام پہ, یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ آ کے انٹرویوز کمپلیٹ دیں, آپ آ کے لائیو تقریریں فرمائیں بنا ثبوت. دیکھیں یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا نا, پی ایم ایل این خود تو گئی نہیں, پی ایم ایل این خود نہیں گئی, صحافی گئے یہ پٹیشن لے کے, فریڈم آف ایکسپریشن, پلس اس میں میاں صاحب کے لیے بھی یہ ایک طرح کا وہ آپشن تھا کہ ان کو ریلیف اس سے ملے. لیکن یہ تو کلیئر ہو گیا نا کہ عدالت نے ریلیف اس پہ نہیں دیا. جی نفیسہ صاحب, آپ اگر آپ مختصر. میرا سوال تھا جی کہ اگر میاں صاحب, اگر یہ اسپیسیفکلی میاں صاحب کے اوپر ہے تو کیا انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے, جو اور لوگ ہیں پارٹی نے چیلنج نہیں کیا. نہیں نفیسہ صاحب, نہ پارٹی نے چیلنج کیا, نہ میاں صاحب تو کر نہیں سکتے, انہیں تو عدالت ڈھونڈ رہی ہے. وہ چیلنج کرنے سے پہلے عدالت سے رابطہ بھی کریں. حوالے سے انہوں نے چیلنج کیا ہے کہ میں مفروری کا جو آرڈر ہے اس کو چیلنج کیا ہے انہوں نے یا ڈار صاحب نے یا جو باقی آپ نے نام لیے. نہیں کیا. نہیں میرا خیال ہے نہیں سنا. ری چیک دس, بس میں میرا تو یہی, انہیں مفت مشورہ ہوگا, اچھے وکیل کریں, اپنے مقدمات کا دفاع کریں, نہ ملک چھوڑ کے بھاگنا پڑے, نہ ایسے حالات ہوں. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شرمندگی کا سامنا ہوا ہے عدالت میں جا کے. تاثر تو یہی دے رہے تھے ہم جائیں گے اڑا کے رکھ دیں گے. میں نے دیکھا کہ پٹیشن اگلوں نے اڑا کے رکھ دیا, لے جائیں جی. بٹ میں اپنے جرنلسٹ کی بات کر رہا ہوں آپ سے, ایک اینکر کی, ان کی بھی کنفیوژن تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ پی ایم ایل این جا نہیں رہی ان کے ریلیف کے لیے, اگر پی ایم ایل این عدالت جائے تو انہیں ریلیف مل جائے گا. تو جو صحافیوں کی پٹیشن تھی وہ فریڈم آف ایکسپریشن کو بیس بنا کر تھی نا. اگر انہیں ریلیف آج نہیں ملا, اور ہائی کورٹ نے, اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس نے کہا پی ایم ایل این کو اس پہ ریلیف. جرنلسٹ کی بات کر رہے ہیں نا کہ جرنلسٹ کو شرمندہ ہونا پڑا. نہیں ایک اور بات ہے کہ کون بات کر رہے ہیں, جرنلسٹ میں کون مفرور ہے؟ عثمان ڈار صاحب جرنلسٹ کی بات کر رہے ہیں نا. اگر فریڈم, وہ جرنلسٹ کی بات نہیں کی, انہوں نے کہا کہ اگر پرسن سپیسیفک ہے تو شاید. مجھے ایک اور سمجھ نہیں آ رہی, میں عدالت میں آج نہیں تھا, میں ہیئرنگ میں بھی نہیں تھا, مجھے ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو اس میں مفرور کہاں سے آ گیا؟ مفرور کا کہاں سے آ گیا کہ مفرور کو نہیں ملتا, مفرور کا پاسپورٹ, مفرور کا شناختی کارڈ, مفرور کی اخلاقیات نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فریڈم ایکسپریشن کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی تھے اس میں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ یعنی اس میں بات نواز شریف صاحب کی بھی ہو سکتی ہے, پرویز مشرف کی بھی ہو سکتی ہے, الطاف حسین کی بھی ہو سکتی ہے, اسحاق ڈار کی بھی ہو سکتی ہے, ساروں کی. اگر یہ ان کی ہے
تو پھر تو میں اچھا ایسا نہیں ہے, اس میں دیکھیں عدالت کی طرف سے یہ کہا گیا, میں نفیسہ صاحبہ بتائیں what is the plea, what is the plea to the court. ہاں Are you asking me, Bhatti صاحب? No, yes, I'm asking you because I'm sorry I haven't seen the details. جی جی بتائیں کہ plea کیا ہے جرنلسٹ کی, اور اس میں پاکستان بار کاؤنسل, سپریم کورٹ بار, ان کا ویو بھی ضروری ہے. نہیں, ان کا ویو تو اس وقت میرے پاس نہیں ہے, میں تو آپ کو صرف چیف جسٹس آف پاکستان جو سی جے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہیں ان کے ریمارکس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, جس میں وہ یہ سمجھتے ہیں جس کے آئی ڈی کارڈز بلاک ہوں, جن کا پاسپورٹ جو ہے وہ بلاک ہو, جن کو آپ نے ریسٹرکٹ کیا ہو, جو ایبسکانڈر ڈکلیئر ہوں, ان کو آپ اگر ریلیف دیتے ہیں تو آپ پورے سسٹم کو چیلنج کر رہے ہیں. اس کا مطلب چیف جسٹس آف پاکستان بھی تو انہی بار سے ہوتے ہوئے جج بنے نا, ان کو بھی پتا ہے کہ یہ اس میٹر پہ ریلیف دینے کا مطلب ہے کہ آپ پورے سسٹم کو ریلیف دے رہے ہیں. اس پہ تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کئی مرتبہ اپنی دیا ہے کہ کسی کی آزادی اظہار رائے کو نہیں روکنا چاہیے. کئی صحافیوں کے جب کیس گئے اس وقت بھی کہا ہے, جب سپریم کورٹ نے بھی, معزز سپریم کورٹ نے بھی کہا, ہائی کورٹ ساروں نے کہا, ساری ہماری پارلیمنٹ نے کہا, یہ نفیسہ شاہ, یہ ڈار صاحب اور یہ مائزہ صاحبہ بیٹھے ہیں, انہوں نے بھی کہا, سارے کہہ رہے ہیں, ہم بھی کہہ رہے ہیں. کیونکہ یہ جو پریئر ہے اس میں کہا گیا ہے کہ لیکن اس میں مفرور کہاں سے آ گیا, مفرور کہاں سے آ گیا, میں پوچھنا مجھے اگر آپ وقفہ لے کے تو وہ پلی منگوا رہے, اس میں مفرور کہاں سے آ گیا, مفرور کون ہے؟ یا تو یہ مفرور نواز شریف صاحب اس میں کہاں آ گئے آزادی ہے, تو یعنی وہ یعنی اس کا مطلب ہے نواز شریف صاحب کی تقریریں آن ایئر کریں. عادل دیکھیں, عدالت نے جو پہلا سوال کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ آپ ریلیف لینے کس کے لیے آئے. ہاں یہ ہے نا. دیکھیں عادل, آپ کنفیوز کر رہے ہیں, ایک سیکنڈ دیجئے گا پلیز ذرا مجھے, ایک سیکنڈ. عمران خان بھی کچھ کیس میں ایبسکانڈر کچھ ٹائم تھا, اس وقت وہ نہیں بول رہا تھا, نہیں بولنا چاہیے. دیکھیں ہم کنفیوز کر رہے ہیں, ہم مکس اپ کر رہے ہیں بٹی صاحب, ہم ایشوز کو مکس کر رہے ہیں. ایک نقطہ ہے نا نفیسہ صاحبہ, ایک پوائنٹ ہے, دیکھیں اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ جو بھی ایبسکانڈر ہے, آج تو ہمیں عدالت نے بتا دیا کہ ایبسکانڈر کو یہ ریلیف نہیں مل سکتا. میں ایک منٹ دے دیں مجھے صرف, اس میں یہ کہ عمران خان صاحب ایبسکانڈروں کے بعد بھی کر رہے تھے, تو کیا کسی نے ریلیف ڈھونڈا یا کسی نے پابندی لگائی؟ مثلا اگر آپ کہتی ہیں تو پچھلے دور میں آپ دونوں کی گورنمنٹس تھیں, آپ کو پابندی لگا دینی چاہیے تھی دونوں کو. عادل عباسی صاحب ایک جملہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ کے لیے, مائزہ اور ڈار صاحب کے لیے, کہ کوئی بھی ہو, عمران خان صاحب ہو, ارشاد بھٹی ہو, پرویز مشرف ہو, الطاف حسین ہو, نواز شریف ہو, جب وہ اشتہاری ہو جائے تو اس کو تقریریں نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں اب یہ میرا تو ایک پوائنٹ ہے, یہ اخلاقی طور یہ اخلاقی طور بھائی میرا تو ہے جو ہمارے جو آگے جو بڑے سیاستدان جو رول کرتے ہیں, حکمران کیا ہوتا ہے, وہ اب ہمارے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے, زیادہ کوئی ایک ذہن میں اپنی اخلاقیات کو فالو جھوٹ نہیں بولتا, فراڈ نہیں کرتا, اخلاقیات کے اعلیٰ معیار پہ ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے نا, میرے سے زیادہ اس پہ ہوتی ہے. سر مگر وہ جو دوسری پارٹی ہے وہ نہیں مانتی نا کہ ہم جو ہے وہ تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارا استحصال ہو رہا ہے. عادل دیکھیں میرے حال میں ہم نا دو چیزیں مکس کر رہے ہیں, اظہار رائے کی آزادی یہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے, اور ایک سزا یافتہ شخص اور مفرور, اس کے لیے بات کی جا رہی ہے. عدالت نے یہاں سزا یافتہ نہیں کہا, یہاں مفرور کا لیکن سزا یافتہ تو ہے نا, سرنڈر کرے عدالت کے سامنے, اس کے بعد ریلیف. ایک تو ہے نا ویسے ہی بھاگ گئے ہیں کوئی واردات ڈال کے, ایک ہے کنوکٹڈ تھے, بیل ہوئی 6 ہفتے کے لیے, 1 سال ہونے کو ہے واپس ہی, اور اسی عدالت نے بھیجا تھا, اسی آلریڈی وہ سزا یافتہ ہیں. سزا یافتہ ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے قوم کو, اس لیے میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ بھیجا. تو اس لیے ان دو چیزوں کو مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آزادی رائے کے اوپر ہم سب متفق ہیں, اس کے اوپر قدغن نہیں لگنی چاہیے, آرٹیکل 19 جس کی وہ بات بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک مفرور کے لیے تو انہوں نے کہا اس کی شریعت جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے, جو شخص بھاگ جائے اور جیسے ہو. تو اس لیے میرا خیال ہے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک, اب چلے آپ ذرا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد تھوڑا آگے بڑھ جاتے ہیں. ویسے بھیجا کس نے؟ اچھا دوسرا ایک اور پوائنٹ ہے, لاہور ہائی کورٹ نے بھیجا. میاں شہباز شریف صاحب ان کے ضمانتی تھے, اور پرویز مشرف صاحب کا ECL سے نواز شریف صاحب نے نام ہٹایا. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ہم پہ نہ ڈالو, آپ نے ہٹایا تھا اور وہ گئے. اور الطاف حسین اس سے پہلے جا چکے ہیں, اور ڈار صاحب بھی, اور وہ بھی سارے چلے گئے, سارے ہی چلے گئے, لیکن چلے گئے ہیں تو اب واپس بلانا چاہیے بجائے اس کے کہ ان کی وہاں. اچھا واپس بولے, بڑا انٹرسٹنگ آپ نے بات کری. واپس خواجہ آصف صاحب کیا کہہ رہے ہیں بھائی واپس؟ پہلے تو کہتے تھے نا صحت, طبیعت, حالات, معاملات دیکھیں گے پھر بلائیں گے, اب وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا آپ کو سنواتے ہیں. میاں صاحب کی واپسی جو ہے یہ پارٹی فیصلہ کرے گی, جب پارٹی فیصلہ کرے گی میاں صاحب واپس آ جائیں گے, ضرور واپس آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. پارٹی کے فیصلے کے وہ منتظر بھی ہیں اور پابند بھی ہیں. پارٹی جب کہے گی قائد نے واپس آنا ہے وہ ضرور واپس آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 10 سیکنڈ میں بریک لینی ہے. انہوں نے کہا جب پارٹی فیصلہ کرے گی تب آئیں گے. آپ خواہش کا اظہار کر رہے تھے, میں نے کہا سنوا دوں خواجہ آصف صاحب آپ.
जब 10 सेकंड हो जाए मुझे बता देना. नो कमेंट. यानी ये खुदा का कौल की क्या कसम खुदा. एक ब्रेक के बाद मजीद डिस्कशन यहीं से होगी. वेलकम बैक. माइजा साहबा ये बताइएगा, पहले तो हम सुन रहे थे कि मियां साहब की तबियत का इशू है, इस वजह से वो नहीं आ रहे हैं, इलाज कराएंगे फिर आएंगे. अब तो ख्वाजा आसिफ साहब ने क्लियर कट कह दिया, उन्होंने कहा जब पार्टी फैसला करेगी तब आएंगे. मेरा ख्याल है आदिल आपने वो ट्वीट देखा होगा मरियम नवाज साहिबा का, जिसमें उन्होंने कहा कि वो पीडीएम के वो जलसे से खिताब नहीं कर सके क्योंकि उन्हें किडनी पेन थी. तो हेल्थ इशू तो एक रियलिटी है, और ये तो पंजाब हुकूमत जो है उनकी मेडिकल टीम ने भी जो है इसको वेरीफाई किया था कोर्ट ऑफ लॉ में. तो इस चीज़ को आपको भी पता है वहाँ पे कोविड-19 है. मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहती कि उनका इलाज जो है वो लेट होता जा रहा है, लेकिन बहरहाल वो जब उनका इलाज हो जाएगा, जब वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह वो वापस आएंगे. ओके, ये तो इलाज का हो गया ना, मगर पार्टी के भी जवाबदीद है, पार्टी भी फैसला करेगी अगर इलाज हो भी जाए कि उन्हें आना चाहिए. नहीं देखिए, पार्टी जो है वो एक जमहूरी पसंद पार्टी है. अब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब सेहतयाब हो जाएंगे, कोई मीटिंग कॉल की जाएंगी, इंशाल्लाह वो फैसला करके जो है मियां साहब वापस आ जाएंगे. जो वो वादा करके गए थे, जिस तरह वो पहले आए थे उसी तरह वो दोबारा वापस आ जाएंगे. ओके ठीक, वो कह रहे हैं वादा जो करके गए थे वो गलत मिसकंस्ट्रू करने का तो कोई फायदा है नहीं. मगर ख्वाजा आसिफ साहब तो क्लियर कट कह रहे हैं कि पार्टी फैसला करेगी. अब बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, वो क्लियर कट कह रहे हैं, बड़े क्लोज हैं मियां साहब से. इसको आप इस कॉन्टेक्स्ट में भी तो देखें ना कि ख्वाजा आसिफ साहब ने पहले ये भी कहा हुआ है कि वो बीमार हैं, जब वो सेहतयाब हो जाएंगे तो वो वापस आ जाएंगे. और ये जो पार्टी फैसला करने की बात है, ये तो ऑब्वियसली पार्टी एक फैसला कर लेगी बाद में कि he has decided to come, और पार्टी भी he has decided to come, यानी मियां साहब ने खुद डिसाइड करना है कि उन्होंने आना है या नहीं आना. ठीक, ओके जी. आदिल, मियां साहब की मेडिकल रिपोर्ट्स ने डिसाइड करना है, 10 मियां साहब ने डिसाइड करना है. ये मैं कह रही हूं. मैं शॉर्ट दोबारा सुनवा देता हूं, फिर आपकी तरफ सुनाइएगा जी. ख्वाजा साहब क्या कह रहे हैं? मियां साहब की वापसी जो है ये पार्टी फैसला करेगी. जब पार्टी फैसला करेगी मियां साहब वापस आ जाएंगे, जरूर वापस आएंगे. अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे. पार्टी के फैसले के वो मुंतजर भी हैं और पाबंद भी हैं. पार्टी जब कहेगी कायद ने वापस आना है, वो जरूर वापस आएंगे इंशाल्लाह ताला. पार्टी जब कहेगी तब वापस आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं. ये तो बिल्कुल शायद आदिल आपने सेहत और तंदुरुस्ती की बात नहीं सुनी. नहीं, मैंने पूरी बात सुनी है. नहीं, मगर साथ में उन्होंने तबियत से तो इनकार नहीं है ना, साथ में उन्होंने ये कहा है कि पार्टी के फैसले के पाबंद है, जब पार्टी फैसला करेगी वो आ जाएंगे. और इसी पर उन्होंने एंड अप किया बात को. अच्छा, पहली बात तो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अल्लाह उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हिफ्ज़ व अमान में रखे. एज ए ह्यूमन बीइंग हमेशा मेरी दुआ है. पहली बात है, 8 हफ्ते पहले भी वो इलाज के एक जो जैसे खोसा साहब ने वापसी पे कहा कि आप 1 घंटे का था वो जो हार्ट का, तो आपने तो ये टेस्ट पे टेस्ट कराते गए और उस पे आपकी तबीयत खराब. फिर उसके बाद यहाँ गए, यहाँ लंदन गए, कोई हॉस्पिटल में नहीं, कोई बाकायदा इलाज नहीं. और दूसरा मैं बता दूं, 23 अप्रैल से लंदन के सारे प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के दरमियान भी ऑपरेशन की या इमरजेंसी की इजाज़त थी. और बोरिस जॉनसन जो उनका वजीर आजम है, वो आईसीयू में भी रह के आ गया, अस्पताल में भी रह के आ गया, ये आ गया. तीसरी बात, पार्टी फैसला करेगी. बिल्कुल गलत है. हमारे यहाँ पार्टियां फैसला नहीं करती. बहुत यही तो हमें एक दुख है कि पार्टी में जमहूरियत, हाँ वो ही फैसला करते हैं. चाहे 2 बंदे हैं वो फैसला करते हैं. वो मिसाके जमहूरियत करना है या मुशर्रफ साहब से एनआरओ करना है, बाहर जाना है या अंदर आना है. ये जो कुरान शरीफ पे हलफ लिया था 8 बंदे जो गए थे मुस्लिम लीग के लंदन में, और उसके बाद वोट दिया था आर्मी चीफ के एक्सटेंशन. पहली बात थी कि मियां साहब यही इलाज करवाएंगे. हमारे साथ बैठ के दोस्त हमारे मुस्लिम लीगी कहते थे ओ यार खुदा का खौफ करो, मियां साहब ने यही इलाज करना. फिर अचानक मियां साहब ने कहा बाहर जाना. सारे कहने लग गए मियां साहब ने बाहर जाना है, बाहर जाना है, बाहर जाना. अच्छा, फिर मियां साहब चुप थे. हम पूछते थे क्यों बोलते थे. शायद कंगना अब्बासी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इखलाकी तौर पर उनको बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि तो इलाज करवाने गए. ऐसे इकबाल साहब ने कहा आप कैसी बातें करते हैं, वो तो इलाज करवाने गए, आप बोलने लग गए. सारे कहते हैं उनका तो आजादी है, इज़हार राय है, बोलना चाहिए. पार्टियां फैसला नहीं करती, पार्टी ये प्राइवेट वो लिमिटेड वो कंपनियां होती, पार्टियां फैसला नहीं करती. नफीसा साहिबा जरा ये बताइएगा कि अब करना क्या है. गवर्नमेंट तो कह रही है कि बंद करें, कोरोना फैल रहा है, जल्द से जुलूस नहीं होंगे, इज्तिमात नहीं होंगे. आप लोगों का क्या प्रोग्राम है, रुकना है आप लोगों ने या नहीं, करते रहना है एहतजाज अपने जल्द से जारी रखना? देखिए, पहले तो मैं इस इशू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वाले की बात करूं कि इसका दूसरा पहलू ये है
کہ اگر وہاں جو لوگ جن کا ذکر کیا گیا اگر انہوں نے وہاں کی اگر سیاسی پناہ لی ہے اس ملک کی تو وہ ان کا وہاں وہ لا ان کو ریگولیٹ کرے گا. تو اگر میاں صاحب جس سرزمین پر بیٹھ کر ٹیلی کاسٹ بات کر رہے ہیں تو وہ قانون ان کو اجازت دیتا ہے تو وہ بات کریں. اور یہ ٹویٹر اور یہ سارے کچھ جو ہے یہ تو یہ اس پہلو کو بھی دیکھیں. دوسرا ایتھیکل پہلو یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بالکل آپ نے دیوار سے لگائی ہوئی ہے اس حکومت نے. نیب جو ہے ایک سیاسی انجینئرنگ کا ایک حربہ ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ کورٹس کہہ رہے ہیں. تو جب یہ کورٹس کہہ رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں اور اس کی زد میں جو پولیٹیکل اپوزیشن آئی ہوئی ہے تو اس کا ہیومن رائٹس پرسپیکٹو بھی دیکھا جائے. اور اس میں یہ کہوں گی اگر یہ پٹیشنرز گئے ہیں تو یہ آرگیومنٹ ضرور اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے کہ کیوں روکا جا رہا ہے جبکہ یہ کیسز جو ہیں وہ سیاسی ہیں اور یہ خود سپریم کورٹ یہ بات جو ہے وہ کر رہی ہے. میں میرے خیال پر عثمان ڈار صاحب لیکن اس میں یہ نا کہ مسئلہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز یا اپوزیشن نہیں ہے. مسئلہ عدالت نے جو اس کو لیا ہے وہ یہ لیا ہے کہ یہ ایک ایبسکانڈر کو ہم ریلیف, کسی بھی ایبسکانڈر کو ہم ریلیف نہیں دے سکتے. سرنڈر کریں عدالت میں, پھر وہ سارے پوائنٹس ویلڈ ہو سکتے ہیں جو پوائنٹس آپ ریز کر رہے ہیں. ڈار صاحب انہوں نے کہا کہ آپ اپنی اپوزیشن کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. دیکھیں بالکل ایسا نہیں ہے. کا تعلق ہے جی اگر نفیسہ صاحبہ جی میں آتا ہوں پھر آپ کے تفصیل سے. بس میں پی ڈی ایم کا جی گو اہیڈ. دیکھیں ابھی اتنے الیکشنز ہوئے ہیں گلگت بلتستان میں اور وہاں پر ان کے وزراء جو ہیں انہوں نے بڑے بڑے اجتماع کیے ہیں. تو یہ کیا کوئنسیڈنس ہے کہ جب پی ڈی ایم کا اجتماع آنے تھے, اب یہ اس وقت تو جو سال کا جو ٹائم ہے رہا تو اس میں جتنے بھی بڑے جلسے ہیں وہ پی ڈی ایم کے اعلان کردہ جلسے ہیں جس میں لاہور, ملتان, پشاور یہ اعلانیے میں یہ جاری کیے تھے. تو کیا یہ حکومت کا اس وقت گیدرنگز کو بند کرنا یہ اس میں مجھے تو دال میں کچھ کالا لگتا ہے. پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے کہ گورنمنٹ بھی جلسے کر رہی ہے تو اپوزیشن کے جلسوں کے اوپر یہ کیوں کہا جا رہا ہے. لیکن اس میں ایک ہیومن اینگل بھی ہے نا, جو ہمارا ایک نقصان ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اسپریڈ بڑھے گا, سفرنگز بڑھیں گی, ڈیتھ ٹول خاتون بدن خدا نخواستہ بڑھ سکتا ہے. ٹھیک, انہوں نے مالز کے لیے اگریڈ گورنمنٹ نے کیے جلسے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ گورنمنٹ آف دا ڈے کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں مجھے 2-3 ایشوز پہ بات کرنی ہے. ایک تو نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہا جی کہ یہ ایتھیکلی ٹھیک نہیں ہے میاں صاحب کو فریڈم آف ایکسپریشن اسپیچ جو یہ بھی بات کر رہی ہیں. لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں نفیسہ شاہ صاحبہ کہ یہ بھی ایتھیکلی ٹھیک نہیں. میاں نواز شریف صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ ملک, وہ پاکستان جس نے انہیں عزت دی, 3 دفعہ وزیر اعظم بنایا جس ملک کے عوام نے, اسی ریاست کو کمزور کرنے کا بیانیہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, اسی ریاست کے اداروں کو کمزور کر رہے ہیں. کیا یہ ایتھیکلی ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں. جو آپ ایتھکس کی بات کر رہی ہیں جی کہ میاں صاحب ایک ابسکانڈر, اشتہاری, سزا یافتہ, ان کو بولنے دیا جائے, اور دوسری طرف جب ان کو بولنے دیا جاتا ہے جو وہ زبان اس ملک کے خلاف بول رہے ہیں وہ ایتھیکلی ٹھیک ہے؟ دوسری بڑی زبردست آج انہوں نے بات کی ہے, کہتے ہیں جی یہ تو سیاسی مقدمات ہے. تو یہ اس کا مطلب ہے یہ دونوں آپس میں نورا کشتی کھیلتے رہے ہیں. یہ انہی کے آپس کے کیے ہوئے مقدمات جو عدالتوں میں بھی چل رہے ہیں, نیب میں چل رہے ہیں, مختلف ادوار میں انہوں نے کیے, اور آج یہ خود ہی کہہ رہے ہیں جی سیاسی تھے, وہ پیٹ پھاڑیں گے, لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹیں گے, لاہور میں گھسیٹیں گے. ابھی آپ تھوڑا حوصلہ رکھیں, میں سن رہا تھا, آپ اپنی باری میں بولیے گا. تیسری چیز ذرا سن لیں. ان کے اپنے چیف منسٹر کو کورونا ہو چکا ہے, سندھ کے چیف منسٹر کو کورونا ہو چکا ہے, اور بہن میری بیٹھ کے کہہ رہی ہیں جی سیاست ہو رہی ہے. آپ اپنے گرد و نواح میں دیکھیں, دوست ارباب میں دیکھیں. میرے جو جاننے والے کافی لوگوں کو سیکنڈ ویو میں کورونا ہو گیا, پہلے نہیں ہوا. تو یہ پہلے سے زیادہ زبردست آ رہی ہے, تیزی سے آ رہی ہے اور خطرناک ہے. جی بی کے چیف منسٹر نے خود این سی سی کی میٹنگ میں کہا ہے کہ 1 ماہ کے سلیکشن میں جو جلسے جلوس کیے گئے ہیں یہاں کرونا اوپر گیا ہے جی بی میں. یہ ہماری سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کی تو بات کر رہی ہیں, وہاں اجتماع ہوئے ہیں, ان کی تو اپنی لیڈرشپ وہاں تھی. بلاول زرداری صاحب وہاں نہیں تھے, مریم صفدر صاحبہ وہاں نہیں تھی, تو کیا انہوں نے جلسے نہیں کیے ہیں؟ اور 3-4 ہفتوں سے میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں, این سی سی والے ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ این سی او سی میں بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ اجتماع سے اجتناب کریں, اور 12 اکتوبر کو کیٹاگوریکلی انہوں نے سندھ گورنمنٹ نے منع کر دیا جی ہم کو آپ سے تعاون نہیں کریں گے, کوآپریٹ نہیں کریں گے. یہ تو پچھلے 4-6 ہفتوں سے معاملات چل رہے ہیں. آخری این سی سی کی میٹنگ میں خود اس میں بیٹھا تھا, پرائم منسٹر نے پھر ڈیسیژن لیا ہے, انہوں نے کہا بھی ہمیں روکنا ہے.
300 تک کی اجازت ہے, کارنر میٹنگز کر لیں. باقی تو سپیچ ان کی چل ہی رہی ہے میڈیا پہ, ضروری جلسے کرنے ہیں. اور بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں, ہم تو آپ کے شکر گزار ہیں, جلسے کر کے آپ ہمارا فائدہ کر رہے ہیں. میاں صاحب کے بیانیے کا بوجھ تو نفیسہ شاہ صاحب آپ لوگ ہی نہیں اٹھا پا رہے, پی ڈی ایم بھاگ گئی ہے. کیوں نہیں آپ نے کراچی میں تقریر کرنے دی؟ اگر آپ کو اتنا ہی میاں صاحب کا خیال ہے تو یہ تو ہمارا فائدہ کر رہے ہیں. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد کر لیں گے نفیسہ صاحبہ سے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک. نفیسہ صاحبہ, وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, 30 سیکنڈز, آپ رسپونڈ کیجیے گا عثمان ڈار صاحب کی بات کو. دیکھیے, محب الوطنی کا یہ درس دے رہے ہیں, ہمیں یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی پر حملہ, پی ٹی وی پر حملہ کس نے کیا, اور پلیز خان صاحب کی پرانی ریکارڈنگز چلا دیں جو ملک دشمنی کی بات کر رہے ہیں. اگر میاں صاحب دیکھیں, میاں صاحب کی پارٹی ان کو بہتر ڈیفینڈ کرے گی, ان کا ایک اپنا بیانیہ ہے. جہاں تک پی ڈی ایم کا اعلانیہ ہے, وہاں پر ہم نے کہا ہے جو ہر پاکستانی اس میں یقین رکھتا ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرے, اور جو آئین ہے اس میں سویلین بالادستی کا جو تصور ہے اس کو یقینی بنایا جائے. اوکے, پوائنٹ ٹیکن. 30 سیکنڈز. بھائی جان, بات یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہوا, پہلی ہم وبا سے, کرونا کی وبا سے بچ گئے. اللہ کا فضل ہوا, ہماری یہ لوگوں کی قوت مدافع زیادہ تھی, ٹونے ٹوٹ کے تھے, جو بھی ہوا اللہ کا فضل. حکومت کا الحمدللہ, عمران خان صاحب کو خیر دے, کوئی سائنٹیفک ریزن نہیں ہے, کوئی سائنٹیفک کوئی اسٹریٹجی بھی نہیں, یعنی ہمارے وسائل, ہمارے سارا کوئی بہت اللہ کا بڑا فضل ہوا. اور اب بھی دوسری ویو پہلے سے زیادہ خطرناک. احتیاط کریں. ڈاکٹر صابر صاحب مست ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ یہ یورپی وائرس آیا ہوا ہے, پلیز. تھینک یو ارشاد بٹی صاحب, عثمان ڈار صاحب, مائزہ حمید صاحبہ اور نفیسہ شاہ صاحبہ موجود تھے. پروگرام دیکھا, عادل عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.